बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का पारा हाई है, सियासी हलचल पाई जाती है, सियासी सरगर्मियों में तेज़ी दिखाई दे रही है। कल हमने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मेलसी में एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। धुआंधार खिताब था और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के इशू पर अपोजिशन से कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं और साथ में उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर ये नाकाम होती है तो फिर उनके साथ क्या होगा, वो उसके लिए अपोजिशन भी तैयार हो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान ज़ेर गौर आया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अवामी मार्च रवां दवां है और कल इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। सिंध से शुरू होकर पंजाब में गया और पंजाब से अब वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। इस दौरान नदीम अफजल चंद साहब जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, अब दोबारा उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुलाकातों मुशावरतों का सिलसिला जारी है, अगरचे हतमी तौर पर कोई तारीख सामने नहीं आई और आज भी ये कहा जा रहा था कि 24 से 48 घंटों में इस पर फैसला आएगा। इस हवाले से भी जरूर जानेंगे कि 24 और 48 घंटों की बाज़गश्त हमें एक अरसे से सुनाई दे रही है। फिर पंजाब की सतह पर एक अहम पेशरफ्त हुई। अलीम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप ज्वाइन करने का ऐलान किया। इस हवाले से खबरें ये भी हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब लाहौर में मौजूद हैं और उनकी अलीम खान साहब से मुलाकात मुतवक्के है। ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने हमें रखा है, इस तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे। और आज साथ साथ ये भी भले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि जो यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कॉल की और यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत हुई जिसमें ये तय पाया कि इसको रोकने के लिए क्या फौरी इक़दामात की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने उनको बताया कि इस तनाज़े की वजह से इसके क्या मौलिक मुआशी असरात पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की पोजीशन भी सामने रखी। इन तमाम उमूर का अहाता करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अमजद नियाजी साहब। आप कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के सरबराह चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, प्रोग्राम 10 तक लिए आपने वक्त निकाला। स्टूडियो से हमारे साथ बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन है सेनेटर सस्सी पलीजो साहबा। बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रही हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर आमिर ज़िया साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की सियासत, मईशत और उमूर खारजा पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपके इजाज़त से अमजद साहब आपसे करना चाहूँगा। बताइए कि सर अलीम खान साहब के हवाले से आज जो पेशरफ्त हुई है, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करने का ऐलान किया और कुछ उनके सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नेंस के हवाले से। पार्टी के अंदर जो वफादारी और लॉयल्टी और जिन्होंने बड़ा काम किया उन्हें नज़रअंदाज किए जाने, और उन्होंने ये साथ में ये भी कहा कि अगर पार्टी स्पेशली पंजाब में पॉपुलर होती और परफॉर्म कर रही होती तो शायद उनके और जो जहांगीर तरीन साहब के नज़रअंदाज होने पर इतने तहफ़्फ़ुज़ात ना होते। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कितना बड़ा एक इशू है, क्या लम्हा फिक्रिया है कि अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब एक किश्ती में सवार हैं और साथ में मीडिया में आ रहे 40 MPAs या कितने MLAs उनके साथ हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? PTI के लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर एक सियासत होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं, हमेशा से ये चलता रहता है। अगर वहाँ पे हमारे जो भाई हैं अलीम खान साहब या हमारे कुछ MPAs हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो ज़रूर पार्टी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, कोई मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो है इसको चाहे कि प्याली का तूफ़ान बनाना चाहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। उन्होंने कोई इमरान खान से अलहदगी इख्तियार नहीं कर ली, उन्होंने एक अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अगर पेश किए हैं तो इंशाल्लाह उनकी जो है वो जो कमी बेशी है वो पूरी कर दी जाएगी। कोई अचंभे वाली बात नहीं। अच्छा, अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे से जानना चाहूँगा, जाहिर बात है कि अपोजिशन तो आपके इल्म में है। अभी मैं ससी साहबा से पूछूंगा, बिलावल साहब तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो आप लोगों को डेडलाइन दे रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद 24 घंटे रह गए हैं क्योंकि कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं।
تحریک عدم اعتماد کی اسلام آباد میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زرداری صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی. ایسے میں علیم خان صاحب کا جہانگیر ترین گروپ میں جانا پولیٹیکلی سپیکنگ ٹائمنگز بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. امجد صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، حلقے کی سیاست کرتے ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، آپ کی فیملی پالیٹکس میں رہی ہے. اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی دباؤ میں آئے گی اور اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ بڑے تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں؟ انوار، سب سے پہلے تو اگر دیکھیں تو حقوق سندھ کے حوالے سے جو مارک شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا وہاں پہ جس بڑی تعداد میں لوگ نکلے، ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کہ وہاں پہ جو کئی دہائیوں سے وہاں پہ وہ سیاست کر رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، اور آج بھی لوگ اپنے بنیادی میں سمجھتا ہوں سہولتوں سے، بنیادی حقوق سے محروم ہیں. تو میں تو سب سے بڑا لمحہ فکریہ تو ان کے لیے ہے. دوسرا، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جی سیاست کے اندر ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، تو انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے، کیونکہ اگلے جو ہے یہی بجٹ کے بعد جو ہے وہ ایک پراپرلی جو ہے الیکشن کمپین سٹارٹ ہو جائے گی، تو انہوں نے بھی زندہ رکھنا ہے اپنے آپ کو زندہ کر کے. لیکن آج جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہی لوگ تو ہیں جن کی وجہ سے پاکستان مشکلات میں آیا، اور یہی لوگ کہتے رہے ان کو کہ زرداری صاحب جو ہے مسٹر 10% ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ انگریزوں کے کتے نہلایا کرتی ہے. یہ ان کو اگر یاد ہو میاں نواز شریف صاحب کے الفاظ. اور تھرڈلی یہ ان کو جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ بھی تھی، اور وہ جو ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میاں صاحب کی وجہ سے جو ہے میاں صاحب سب سے بڑے کرپٹ ہیں، اور میاں صاحب جو ہے انہوں نے ہی پاکستان کو ڈبویا ہے. آج پتہ نہیں ان کے لیے وہ نمرود سے امرود کیسے ہو گئے، ایک دوسرے سے گھل مل گئے. تو بنیادی وجہ ہے کہ آج عمران خان کی پالیٹکس نے ان سب جو میں سمجھتا ہوں جو مکا کی پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، تو آج سب کے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. اندر سے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جو ایک باری جو ہے اب کی میری باری تمہاری باری پیٹ پھاڑ رہے تھے، تو قوم نے ان سب کے چہرے دیکھ لیے ہیں کہ انہوں نے سوائے لٹ مار کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے. چاہے آپ کے سفارتی حلقے ہوں، لیول پہ ہو، چاہے آپ کے جو ہے ادارے ہو، سب کو انہوں نے تباہی کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ کہ اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے سفارتی حلقوں کی بات. سسی صاحبہ آپ نے گفتگو سن لی امجد نیائی صاحب کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ماضی رہا ہے، اور کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب جو بہت سینئر رہنما ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو نواز شریف صاحب سے ابھی بھی محتاط رہنا چاہیے. تو ذہن کے کہیں دریچوں میں یا گوشوں میں یہ بات ہے کہ پی ایم ایل اور پی 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 کی جو ماضی رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پھر پیچھا کرتا ہے، اور جیسے امجد صاحب اگزامپلز دے رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے کہیں گے؟ بہت شکریہ انوار الحق صاحب. دیکھیں، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے علیم خان کا سوال کیا. نیازی صاحب سے جواب میں متعدد اپوزیشن رگڑے میں آئی. خان صاحب کا یہی حال ہے، سوال ایک ہوتا ہے، جواب دوسرا ہوتا ہے. آج کل تو بڑی ابیوزو، بڑی ڈیروگیٹری، عجیب سی لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں. ایک پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتی. لیٹ می سے اٹ، اور میں نہیں کہہ رہی، آپ کے پاکستان کے جو سینئر ترین تجزیہ کار سے لے کر دوسرے لوگ جو مبصرین ہیں، ایون جو سیاستدان ہیں، نیوٹرل جو لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بجا فرمایا، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بڑی سخت حریف رہی ہیں. جی. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، obviously everybody knows that. پھر اکٹھی کیوں ہیں؟ اکٹھی ہے تو ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر مشرف کا جو دور آیا، پھر جو جلا وطنی یہاں ہوئی، پھر جو وکٹمائزیشنس ہوئیں، جمہوریت پر رات کو ہی جو ہے تاریک راہوں میں جو ہے عذاب ہوئے، لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا. یہ صاحب کا 10 سال کی بات نہیں، لوگ سیکھتے ہیں، اپنے غلطیوں سے سیکھتے ہیں. مسلم لیگ نے بھی سیکھا ہے، پیپلز پارٹی نے تو قربانیاں دی ہیں. انہوں نے تو اس ملک کو بچایا، ایک دفعہ نہیں بارہا بچایا ہے. ہم پراؤڈلی آج بھی کہتے ہیں، میں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بھی میں کہتی ہوں، پاکستان کی سرزمین پہ آج میرے قدم ہیں تو اس کو جو ہے سالڈ جو فاؤنڈیشن اگر جناح نے دی تھی، اس کو پھر بعد میں اس کو جو ایک مضبوط ترین اگر جو ہے ایک سپورٹ اور ایک بچاؤ بند دیا، وہ محترم شہید ذوالفقار بھٹو تھے. اس کے بعد پھر محترمہ شہید بڑی مشکل حالات میں ٹینیور بھی پورا کرنے نہیں دیا گیا. بار بار ایک کنہوں نے نہیں پورا کرنے دیا؟
आबरेती अदवार थे और उसमें मुख्तलिफ लोग साथ थे। और अपोजिशन में उस वक्त आज रणदीप थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब उस पर जो है वो बिल्कुल बारहा कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनकी पार्टी से ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। उस पार्टी सिर्फ उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने वाली जमायत नहीं है, कुट्टी खाने वाले मजनू नहीं है पीपल्स पार्टी। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जदोजहद में हैं और ये कोई एक दिन की लॉन्ग मार्च नहीं है, संसद से निकले हैं। न्याजी साहब का राइट है वो भले डिफेंड करे अपनी पार्टी को। सिंध में वालाना इस्तकबाल हुआ, लेकिन मुझे फ़ख्र होता है, मैं कल लाहौर में भी उनके साथ थी। कल फिर रवाज से हम साथ होंगे, नेचुरली पूरा अरसा जो है एक साथ मिलकर हम करते आए हैं। इसका हदफ क्या है इस अवामी चेयरमैन मार्च बिलावल का? भुट्टो जरदारी साहब जहाँ भी गए, पीपल्स पार्टी जहाँ भी, कल लाहौर में तो रियली जो अल्लामा इकबाल फैज़ मेला का आखिरी दिन भी था वहाँ कल, उनकी जो याद की हवाले से वो बड़ा। मनाया जा रहा है। मेरा सवाल था इसका हदफ क्या अवामी वारिस मार्च शाह का? की धरती पर इतना वालहाना इस्तकबाल मे बी टीवी वो दिखा नहीं सकी, लेकिन यकीन हम भी जहाँ खड़े थे वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। इतने हजारों का मजमा था। अगर वो डिटेल वो जो वीडियो फुटेजेस, दौर बदल रहा है, जो लोग विक्टिमाइजेशन में इसमें अगर चुप करके बैठ भी गए थे, कुछ पीपल्स पार्टी की भी इसमें थी कि उन्होंने वो तवज्जो पंजाब पे फिर उस तरह जियाले जाग गए हैं। जियाले न सिर्फ जागे हैं, अफजल चंद साहबों अभी अफजल चंद साहब तो अपनी मर्जी से पीटीआई में गए थे। नदीम ठीक साहब है, लेकिन yesterday he said it again and again and very loudly and clearly that you know पीपल्स पार्टी उनका घर की तरह है। मैं कभी भी दिल से एक दिन भी पीटीआई में मैंने वो रिलेट नहीं की चीज या वो जो सोच होती है। में आप तो थ्रू एंड थ्रू पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ 35 सालों से 35 साल पार्टी छोड़ के फिर वापस आना, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ चंद साहब की, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज ए लॉलेस पार्टी कैसा आप इसको देखती हैं कि पहले चले जाना फिर आ जाना, ये ठीक होता है? आवत जावत चंद साहब जैसे लोग जो होते हैं ये एक रेयर स्पेशी है सियासत में, रोज वो पार्टियां तब्दील नहीं करते। ऐसे लोग नजरियाती लोग हैं। मैं तो हर प्रोग्राम में कहती थी मैं चंद साहब आप हमारे आज नहीं तो कल आप आएंगे, आपके लिए दरवाजे जरूर खुले। चंद साहब भी और भी नहीं मैं वही कह रही हूँ कि उनका जो कबीला है उन जैसे लोगों का। और कल चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये कहा, आपने सुना भी, उन्होंने कहा जिसने भी एक दिन के लिए भी पीपल्स पार्टी का झंडा, वैसे न्याजी साहब ने भी लगाया था, उनके वालिद साहब भी बड़े इंटेलिजेंट और आइन के माहिर रहे हैं। और न्याजी साहब भी देखें जब आते हैं कस्टोडियन बनते हैं ना जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लेकिन वो तो आप पे ताक के हमले कर रहे हैं कि आप लोग मुकमुका की जमाते हैं। वो कभी भी बदतमीजी से आपने देखा है एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस ही नेवर यूजेस दैट काइंड ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज you know, और मौका देते हैं अपोजिशन के लीडर्स। there's a huge difference। आपका जो माइंडसेट होता है ना, आपकी जो तरबियत होती है उसमें। तो न्याजी साहब को ठीक है अभी भले पार्टी को डिफेंड करें, उनका राइट है, लेकिन जो पीटीआई के दूसरे लोग यहाँ वहां से जमा किए हुए हैं उनकी नजरियाती वो उस नर्सरी से नहीं है। बोनसाई गमलों में से रूटलेस पीपल जो आते हैं वो उनकी जड़ें मजबूत। अफजल चंद साहब जो है उनकी जड़ें हैं। अच्छा। उन्होंने गलती तस्लीम की, उन्होंने उस पर जो है वो हुए। अच्छा, गलती तस्लीम की। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी। जरा मैं आपकी इजाजत से आमिरजाद साहब को भी शामिल करूं। आमिरजाद साहब बताइएगा सर, इस सारी सियासी सूरत हाल जो मंजरनामा है आप कैसे तशरीह करेंगे? क्या हो रहा है? मुख्तलिफ किस्म की साजिशी थ्योरियां गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में। आप कराची में बैठे हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है, शशि पुलिजो साहब की जमात पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है वो उनकी और सूबों में भी नुमाइंदगी, लेकिन सिंध में उनका बेस है बेसिकली। वो मार्च करके इस्लामाबाद आ रहे हैं। अभी आपने देखा सिंध मार्च, जो हकूक मार्च शाहमूद कुरैशी साहब ने भी की, तो मार्चेस का भी दौरा है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने धुआंधार खिताब किया, और वो फिर हम इंटरनेशनल एंगल की भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं हालात? आपको कुछ ठहराव नजर आ रहा है? एक तो जो बुनियादी सवाल है ना कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पूरी सियासत में एक गैर यकीनी सूरत हाल है और अदम इस्तेकाम का शिकार है। ये तो बिल्कुल लगता है कि हमारी किस्मत में लिख दिया गया है कि जब भी कोई मुंतखब हुकूमत आती है तो उसके 1-2 साल जो होते हैं वो जरा सा हनीमून पीरियड होता है, जो गालिबन इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं मिला। रोज़ेबल से एक महाजराई की कैफियत थी और अब हम देख रहे हैं कि वो महाजराई बढ़ रही है। लेकिन महाजराई पे आने से पहले अनवार साहब अगर आप इजाजत दें, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वही कि इस वक्त जो इस रियासत पाकिस्तान और मुल्क को जिस तरह के गंभीर चैलेंजेस का सामना है उसका अक्स हमें अपने जो सियासी बयानिए या बहस मुबाहिसे में इतना नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन में जो पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हमें पता है कि जी वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस अब $130 आज हो गई थी, तकरीबन 28 थी, 29 थी। और अभी हमारा जो है जो ट्रेड डेफिसिट था और हमारा जो बजट डेफिसिट है वो मतलब $18-20 बिलियन का है। और बाज लोगों का तखमीना है कि अगर ये सूरत हाल रहती है
تو 40 سے 50 بلین ڈالر ہو جائے گا، جو کہ ہماری جیسی ریاست کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اتنا بڑا گمبھیر چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے، سونامی ایک آ رہا ہے، اس پہ حکومت وقت کو فوکس ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر، ہمارے ایکسپرٹس کو، ماہرین کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور ہمارے جتنے ادارے ہیں اور بشمول جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ سوچیں کہ جی ہمارے سروائیول کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ جس طرح سے ایک محاذرائی کی کیفیت طاری ہے، تو حزب اختلاف جو بیانیاں لے کر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے پھر رد عمل میں حکومت جس طرح سے بیک فٹ پر ہے اور ظاہر اپنے دفاع کے لیے اقدامات کر رہی ہے، تو وہ جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے گئے۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب غالباً مجبور ہوئے کہ انہوں نے پیٹرول پرائسز میں کمی کی، جس کو ایک پاپولر آپ اقدام کہہ سکتے ہیں، مقبول اقدام کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ بھائی بڑا مطلب ہے کہ معاشی حوالے سے ایک بڑا چیلنجنگ قسم کا ایک فیصلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں ہمیں بطور ریاست اور ہماری جو معیشت کو ہے بھگتنا پڑے۔ لیکن ظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ ہر طرف سے آپ پہ یہ الغار ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میٹیگیٹ کریں، ان چیزوں کو کم کریں اپنے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو مسائل کچھ اور ہیں اور بحث مباحثہ ہمارے یہاں کچھ اور ہو رہا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گلے گلے حزب اختلاف ہو، حکومت ہو، وہ صحیح سمت دینے میں ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہوں گا انوار صاحب کہ جو اس وقت آپ پورا قیاس آرائیاں جاری ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایک میڈیا کا بھی اپنا ایک رول ہے کہ ہمیں بھی ٹی آر پیز کے چکر میں ہمیں سنسنی خیزی اچھی لگتی ہے، ہم سیاست کو 2020 میچ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، کچھ گرنے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں پورا ایک مزاج بنا ہے ہماری میڈیا کا۔ عامر بھائی قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن آپ نے 2020 کا یہ 24-48 گھنٹے اور ڈیڈ لائن تو ہمارے سامنے آ رہی ہے نا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا 5 دن 4 دن تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے، ٹائم لائن تو ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے 48 گھنٹوں کی بات کی۔ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف سے ڈیڈ لائن آ رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اس سے پہلے ڈیڈ لائن آنے سے پہلے بھی جو ایک میڈیا کا مزاج ہے، میں تو ایک ذرا سا لانگ ٹرم ویو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو ابھی شروع ہوا نا کہ 48 گھنٹے اور 52 گھنٹے واٹ ایور، تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، کہ جب یہ آئے گا کیا کہتے ہیں تحریک جب جمع ہوگی، اور اس کے بعد بھی پھر حکومت کے پاس میرے خیال میں 18 سے 24 دن 25 دن ہوں گے کہ جب تک آپ اس کا ووٹ کروانے کے لیے کم از کم میرے خیال میں اتنے دن ہوتے ہیں، اس پہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ زیادہ اچھا روشنی ڈال سکیں گے، تو وہ ایک پورا ایک پروسیس ہوگا۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کہنا قبل از وقت ہوگا، جیسے ہمارے بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جی حکومت بالکل مطلب ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، حکومت کے پاس ابھی بھی ایسے کارڈز ہیں، اور آخری مرحلے پہ جو لاسٹ 48 آورز ہوں گے بہت اہم ہوں گے۔ اسی طرح حزب اختلاف کا بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پریشر نہیں بلڈ کر سکے، پریشر بلڈ کیا ہے لوگوں نے، بہت زبردست پریشر بلڈ کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں۔ اور خصوصاً اب جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر ذرا سی بعض دوستوں میں ان کے عدم اطمینان ہے، تو یہ ابھی ایک جو مثبت اشارہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، صرف اپنے شکوے کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے وہ ونڈو میرے خیال میں رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر ان کو روٹے وہ کو آ کے منایا جا سکتا ہے۔ تو وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو کرتے ہیں۔ ہمیشہ تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مخلوط حکومت ہوتی ہے اور سلم میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے، تو اس میں اتحادی بھی بارگین کرتے ہیں اور روٹے ہوئے اراکین بھی بارگین کرتے ہیں۔ پہلی بار نہیں ہو رہا ہماری سیاست میں، اور آپ کبھی بھی پارلیمانی جمہوریت میں سب کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی 20-25 لوگ ہوں گے جو ناراض ہوں گے، کسی کو مطلب ہے کوئی ٹھیکہ صحیح نہیں ملا، کسی کو عہدہ نہیں ملا، کوئی بھی لوگوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ہمارا میرے خیال میں جو سیاست کے اندر ہے نا کہ جی ہمیں کیا مل رہا ہے، ہماری اپنی کیا امپورٹنس ہے، کیونکہ نظریاتی بیسس نہیں ہے کہیں پر بھی سیاست کی، کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حزب اختلاف بھی وعدے کر رہی ہے جن لوگوں کو توڑنے کے لیے کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں، تو حکومت کے پاس بھی آپشن موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے۔ تو حکومت بھی ایسے وقت میں کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ لڈو پیڑے اگر حزب اختلاف آفر کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں، تو حکومت بھی اس پوزیشن میں ہوگی۔ تو ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا انوار صاحب جی، قبل از وقت ہوگا۔ امجد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بتائیے گا، ظاہر بات ہے داخلی چیلنجز ہیں اور پولیٹیکل سچویشن بتاتی ہے، ساتھ میں پشاور کے انتہائی اندوناک اور افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 60 کے قریب افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور میں جمعے کی نماز کے دوران جو خودکش حملہ ہو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، یقیناً ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور نیشنل ایکشن پلان پر زیادہ بات ہونی چاہیے، آج ہوئی بھی۔
لیکن ظاہر بات ہے ہم چاہیں گے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اس پہ بات ہو، جیسے APS کا سانحہ ہوا تھا. آپ خود ڈیفنس کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ساتھ میں معیشت کی بات کی. بڑا صحیح کہا عامر جا صاحب نے کہ عالمی جو عوامل ہیں وہ بھی اتنے کوئی اچھے نہیں نظر آ رہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں بھی کہا، آج ان کی یورپی یونین کونسل کے صدر سے بھی بات چیت ہوئی. ایسے تناظر میں حکومت اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہی ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. کل جو کابینہ کا اجلاس بھی نہیں اب ہو رہا، ظاہر بات ہے آپ لوگ اس وقت پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں مصروف ہیں، یہ تمام چیزیں تو آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی. وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے حکومت کے لیے؟ انوار، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، دونوں بڑے نازک صورتحال ہے. سب سے پہلے تو ہم معیشت جو ہماری ریکوری میں ہے، سٹیبل ہو رہی ہے بلکہ ریکوری میں ہے، اس کو ایک بڑا دھچکا پہنچے گا ان حالات میں. سیکنڈلی آپ کے افغانستان کے ساتھ معاملات انٹرنیشنلی جو ہے کمیونٹی کے، وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر خطے کے اندر جو ہے وہ رشیا اور یوکرائن کی جو لڑائی ہے، اس سے آپ انٹرنیشنل جو کمیونٹی پرائسز ہیں وہ بہت اوپر جا رہی ہیں. یہ مسائل ہیں آپ کو. اس کے علاوہ جو آپ نے جس طرح سانحہ پشاور کی بات کی، تو اس حالات میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہماری جو اپوزیشن ہے وہ ملک کی کون سی خدمت کر رہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی وقت کی اپنے باری کی انتظار کرتے میں بھی دیکھیں وہ دیکھتے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اپنا رول پلے نہیں کیا اکانومی کے اندر، یا انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، تو تبھی ٹھیک ہے، لوگ ہمیں ووٹ دیتے نہ دیتے یہ الگ ایشو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں جب پاکستان سٹیبل ہو گیا، پاکستان اپنی چیزیں سنبھال رہا ہے، تو اس کرونا جیسی وبا کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا. مشکلات میں ہم نے پرائسز نیچے کی، دنیا میں اوپر جا رہی ہیں، جیسے $130 تک چلی گئی ہیں. تو ہم اپنے لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں فلائی پروگرامز کے ذریعے، بجائے اس کے کہ سیاست کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج وہ پارٹیاں جنہوں نے مشکل میں پاکستان کو ڈالا، سوائے انہوں نے، وہ آج مارچ کر رہی ہیں اس پرائم منسٹر کے خلاف جو مافیا کے خلاف لڑ رہا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب، لیکن ایک بات سامنے ظاہر ہو چکی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مرد ہر نکلے گا اس مشکلات سے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے نہیں، یہ میں اپنے یقین سے کہتا ہوں. بہت ڈیلی مجھے لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں کہ عمران خان کو لوگ اب اور شدت سے چاہنے لگ گئے. اور جو سب سے بڑی جو حیران کن بات ہے کہ ان کا سارا زور جو ہے وہ پرانی سیاست پہ ہے، جیسے 90 کی دہائی کی سیاست تھی کہ چھانگا مانگا کی سیاست کی جائے، لوگوں کو خریدا جا سکے. تو ان کا فوکس یہی ہے. اچھا، وہ نام دیتے ہیں جی کہ ضمیر کی آواز کے مطابق اٹھ کھڑے ہو جی. اچھا، بات بڑی عجیب سی ہے کہ جہاں پہ اب انہوں نے خود وہ ترمیم لے کے آئے تھے جس میں کوئی بھی پارٹی ممبر جو ہے وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا تھا. فائنانس بل نہ کر سکتا ہے، فائنانس بل ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس ہو، وہ پارٹی کا پابند ہے. اب اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشن کی جو وائلیشن کرے اور رولز کی وائلیشن کرے، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی کسی بھی طریقے کے ساتھ ہمیں اسے اپنے ساتھ ملا سکیں. اور بڑی عجیب و غریب منطقیں دی جا رہی ہیں. یہ بڑی حیران کن ہے. یہ میں پوچھتا ہوں سسی صاحب سے کہ یہ کیوں کر اٹھائی جا رہی ہے، اس پہ خاموشی کیوں کرے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو سینٹر سسی پلیجو صاحب نے یہ سوالات رکھیں گے، اور عامر جاز صاحب کا جو تجزیہ ہے جو انہوں نے خارجی امور اور داخلی امور کے جو سنگین چیلنجز ان کا احاطہ کیا، سب کچھ ایک وقفے کا وقفہ لے لیجیے. ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ وومن کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں. ایسے ہائیلی کورسز کرائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ہم باہر سے کریں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے سکھایا اور بتایا کہ نہیں، آپ کر سکتے ہو. 15 to 20,000 میں منتھلی اپنی ارننگ کر لیتی ہوں. شکر الحمدللہ بہت اچھا کما رہی ہوں. میں نے بہت ترقی کی یہاں سے سیکھ کے. اتنی سپورٹ ملی ہے مجھے کہ بس آپ نہ پوچھیں. اب میں ماشاءاللہ کافی بچیوں کو سکھا رہی ہوں گھر پہ.
کبھی بھی خواتین کو موقع ملا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں عثمان ڈار صاحب کی اور اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں بہت کانشیس ہے. ویلکم بیک ویئرز. جی سجی صاحب آپ بتائیے گا، امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پرانی سیاست کے علم بردار ہیں اور ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور وہ مری اور چھانگا مانگے کی سیاست، تو آپ لوگ کیوں کر تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جب الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا 2023 میں پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیں گے، نون لیگ کو دیں گے یا پی ٹی آئی کو دیں گے، اور آپ نے بھی ابھی کہا جیسے محترمہ کو اپنا ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا. انوار الحق صاحب دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چل بھی رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن کی دوسری پارٹیز نے تو اوتھ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. جی 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی، انہوں نے کہا نہیں، اس طرح جو ہے اسپیس نہیں دینا چاہیے اور ہم اپنی بات رکھیں گے دھاندلی کے جو بھی معاملات ہیں، اور اس پر جو ہے ساری ریزرویشنز، ساری جو بھی جو فیکٹس تھے وہ ہم نے رکھے. اور سینیٹ میں بھی مجھے یاد ہے ہماری پارلیمنٹری کمیٹی جس کو میں چیئر کرتی تھی، ہم نے ساری پارٹیز کے لوگوں کو میں نے بلایا تھا، اعظم سواتی سے لے کر سب کو، آر ٹی ایس کے حوالے سے دوسرے حوالے سے ہم نے ایک مفصل تفصیلی رپورٹ کہ یہ ہونے والا ہے، اور یہ وہی ہوا. لیکن کیا پھر اس کا تدارک ہوا؟ نہیں ہوا. پارلیمنٹ پہ زیادہ تر تالے پڑے رہے ہیں، آرڈیننس کی زیادہ اس کا اجرا دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر آرڈیننس دہشت گردی کو ہم فیس کر رہے تھے، ابھی 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی، آمریت کے جو ہے آرٹیکلس اس میں شامل تھے آئین میں، اس کے باوجود آرڈیننس لے کر بھی آتے تھے مجبوری میں کوئی تو فوراً لے کرتے تھے. ہم آرڈیننس اس صورت میں لے کر آتے تھے جب واقعی سیشن نہ ہو، ہاؤس میں نہ ہو، سیشن میں نہ ہو. پھر ہم نے کیا دیکھا کہ انہوں نے ہاؤس جو ہے وہ پوسٹ پون کر بھی وہ آرڈیننس لے کر آتے اور منہ کی کھانی پڑی پی ٹی آئی کو. جو بھی صدارتی ریفرنس ہیں، اب میں کیا قانون کے وزیر کے لیے کہوں، آدھا بیڑا غرق تو پھر انہوں نے بھی کیا. دیکھیں ہمارے لیے یہ جو ماحول بنا ہے اس میں پی ٹی آئی کی غلط پالیسیز ہے. عوام جو آج سڑکوں پہ نکلا ہے ریگارڈلس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن. یہی سب کا تکلیف معذرت وہ کہہ رہے ہیں لوگ پرائم منسٹر صاحب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کے سامنے. دیکھیں وہ کہیں گے نا، مرد حرص کے طور پہ ثابت ہوں گے، ناظر صاحب کہیں گے اور وہ ان کا رائٹ ہے، وہ بھلے کہیں. زمینی صورتحال کیا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو مختصر، کیوں میں سب کو سنا میں. جی پلیز. خارجی معاملات جو ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. اب یہ سارے کہہ رہے ہیں، خان صاحب بار بار آ کے کہتے ہیں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، فلانے رضائی صاحب نے یہ کہا. وہ کیا ریاست اور حکومت خارجی معاملات میں ایک دوسرے کو سنتی نہیں ہے کیا؟ اور فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے کلیکٹیو ویژن کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. جی تو دہشت گردی کے دنوں میں ہم نے جو بھی فیصلے کیے، بلکہ ہم نے تو بڑے اس کے باوجود فرم ایک اسٹینڈ لیا پیپلز پارٹی نے. اڈوں سے لے کر ہم کیا کیا باتیں گنواؤں، اس کے باوجود کہتے ہیں آپ کے دور میں ڈرون حملے ہوئے. خان صاحب نے کیا پھر ریاست ہم سے الگ تھی؟ آئی ایم سوری، کیا ریاست میں جو دوسرے ادارے کیا ہم سے الگ تھے؟ کیا ان کے فیصلے اس میں شامل نہیں تھے؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑی ڈٹرمن ہو کر جو بھی اس میں ریگریس رہے، ہم بڑے ہی موٹیویٹڈ رہے اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو اڈوں سے لے کر یہ بڑا اہم فیصلہ تھا اڈوں کے حوالے سے بھی. کیا وہ خالی نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے وہ نہیں کرائے؟ کیا لیجسلیشن کے حوالے سے؟ اور بڑا کڑوا گھونٹ جو تھا انوار الحق صاحب، ہمارے ایک طرف محترمہ کی شہادت تھی، دہشت گردی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو سندھی میں کہتے ہیں وڑوانی کاٹھی، اس کے باوجود ہم نے کہا کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ چلیں گے. اداروں کو بھی، کیونکہ ان کی بھی قربانیاں ہیں اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں. ہماری لیڈر جو ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں انہوں نے جو ہے جان دی ہے. ہمارے کارکنان سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے گئے ہیں. تو ابھی تو یہ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ظلم ہو گیا، ہمیں آ کی ذاتی باتیں بیان کی ہوں اپنی ٹی وی ٹاک میں نیشن سے خطاب کرتے ہوئے. ہم نے برداشت کیا، ٹالرنس لیول جو اس حکومت میں نہیں ہے. انہوں نے سکیڑا ہے پولیٹیکل اسپیس جو ہے، جو آج اظہار جو رائے یا جو ہے آپ دیکھیں صحافتی جو ہے مختلف صفوں میں کھلبلی ہے، تشویش ہے، پریشانی ہے. یہ سر انٹرنیشنل کو ایجنڈا نہیں ہے. ہمارے آج کے صحافی ہوں، لیکھک کو وہ اس پر جو ہے سراپا احتجاج ہے
کہ جو پیکا سے لے کر دوسرے آرڈیننس سے کیا وہ قدغن نہیں ہے؟ آپ کے مختلف آرٹیکلز جو ہیں آپ کے اظہار رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کر لیں ہم، کیا اس میں یہ یوٹرن نہیں لیا؟ ان کا جو یہ تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ والا جو یہ مینیفیسٹو تھا، جی جی، ان کی ساری پوائنٹس ابھی بھی آپ ٹی وی پر لا کر دکھا دیں نا، دکھا دیں کون سی ایک پوائنٹ ہے جو ریزلٹ اورینٹڈ رہی ہے؟ کیا یوٹرن نہیں لیا؟ گھروں سے لے کر آپ کی جابس دینے تک، کروڑ جاب، 50 لاکھ گھر، یہ کریں گے. اب کہتے ہیں رشیا میں تو ہم جو ہے گندم، پھر آپ کل کی تقریر میں تھا گندم تو ہم جو ہے خود اتنی کر رہے ہیں. بھئی میں کہہ رہی ہوں نا، اب کس چیز کی بات؟ یہ مجھے بتائیں نا کہ اب وہ جو عوامی مارچ ہے وہ ان مسائل کا حل کر لے گی؟ سوال یہ ہے لوگوں کا. بالکل کر لے گی، کیسے؟ کیونکہ ہماری ڈائریکشن درست ہے. ہم یو ٹرن والے لوگ نہیں ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہم جو ہیں یہاں وہاں سے بیساکھیوں پہ کھڑے نہیں ہیں. ہم آئیں گے تو عوامی قوت پر آئیں گے. ہمارا مینیفیسٹو سب کے سامنے ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے آئین دیا، دفعہ دیا. میزائل ٹیکنالوجی، ایٹامک ٹیکنالوجی پاکستان کو ایک دفعہ نے بارہا ہم نے بچایا ہے اور اپنی جانیں ہم نے قربان کی ہے. آپ بتائیں، ہم نہیں چاہتے جیسے کہ انگلی بھی کٹے، لیکن مجھے پتا ہے پی ٹی آئی میں سے دہشت گردی کے خلاف جو آج نیشنل ایکشن پلان کیا ہم سینٹ میں بار بار کہتے رہے تھے، یہ آواز سواتی بھی کہتے تھے نیکٹا کو یہ اسٹرینتھن کرے، یہ کرے. کیا اس پر جو ہے جو 20 پوائنٹ سے اگر نواز لیگ نے نہیں کی، کیا انہوں نے اس کو اسٹرینتھن کیا؟ نو. رزلٹ نیل بٹر نیل. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا نقطہ آ گیا. میرا سوال یہ کہ آپ لوگ جب یہ مارچ کر رہے ہیں اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے تو جمہوری حملہ کریں گے، وہ جمہوری حملہ کیسے ہوگا جب کل اسلام آباد میں ہوں گے؟ جمہوری حملہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کے جو آپ کے جو نارمز ہوتے ہیں، اس کے خد و خال جو ہوتے ہیں قابل قبول ہوتے ہیں، ہر ذی شعور بندے سے لے کر ایک عام کسان اور مزدور کے، اس کے سب کے حقوق کی بات ہوتی ہے. تو یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نئے پاکستان، یہ جس میں یہ عذاب ہو کہ پیٹرولیم جو ہے اس کی پرائسز ہو دوسرے، یہ تو اب تو کم ہو گئی ہیں. یہ تو لاکھ مارچ کی بھائی آپ لوگ کیسے کم کی؟ ہم نے. اور کیا اس میں بس پھر اس کو ختم نہ کیجیے. کیا اس میں دو رائے ہے کیا؟ کیا اس میں دو رائے ہے کیا؟ Not only local, national, everybody is like, everybody is very well aware of the fact, we are the ones جنہوں نے یہ پریشر ڈالا ہے. آج ایک یا دو یہ رزلٹ نہیں آئے. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی آپ نے انٹرو میں جو کہا نا، ابھی کل کا آپ انتظار کریں. اچھا ہاں، یہ 24-48 گھنٹوں کی بات ہے. یہ اس کو جو ہے اب گھنٹوں میں نہیں لے رہے تھے، لیکن ابھی کل سے آپ گھنٹوں میں لیں گے. آپ چلیے، یہ تو عامر زیاد صاحب گھنٹوں میں لیں گے. یہ لٹرلی میں کہہ رہی ہیں، لٹرلی کہہ رہی ہیں. شی مینز اٹ لٹرلی عامر زیاد صاحب کہ گھنٹوں میں اب جو ہے اور بھی دباؤ بڑھے گا. اور کل جب ابھی شو کر رہے ہوں گے ظاہر بات ہے یہ باتیں سسی صاحبہ کے سامنے آ رہی ہوں گی. آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر بات ہے ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، پلان کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ عدم اعتماد لاتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، حالات کو کیسے پلٹا کریں گے؟ اس کے لیے کیا پلان آف ایکشن ہے؟ وہ کوئی آپ کے سامنے ہے کہ کیا کوئی خد و خال سامنے ہے؟ پلان آف ایکشن کیا ہے؟ دیکھیں، 2-3 باتیں ہیں. پہلے کہ یقیناً کسی بھی تیسری دنیا کا جو ملک ہوتا ہے نا، وہ حکومت اس میں بڑا ٹائٹ کارنر میں ہوتی ہے اور اس پر آپ 101 قسم کے معاف کیجیے گا اعتراضات کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیونڈ دی کنٹرول ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو معاشی چیلنج ہے فرض کریں تو اس میں ایکسوجینیس جو باہر سے آنے والے شوکس ہیں اس کا زیادہ عمل دخل ہے. ہم پینڈیمک سے گزرے، اب ورلڈ کموڈٹی پرائسز بڑی ہوئی تھیں، یوکرین کی وار ہو گئی، تو بہت ساری چیزیں جو اگر آپ جیسی بات کر رہے تھے کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف جب جانے کی بات کرتے ہیں تو جی اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، اس کو اسی شطرنج کی بساط پہ کھیلنا اور ایک وقت میں ایک چال چل سکتے ہیں آپ. مطلب آپ ایک دم بہت زیادہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں جو حزب اختلاف کا میرے لیے سوال، اور آئی ہوپ کہ سسی صاحبہ اس کا آگے جواب دیں اور ان کے جو دوست ہیں، کہ تنقید بالکل اپنی جگہ 16 آنے، لیکن سوال یہ کہ جی متبادل پلان کیا حزب اختلاف لے کر آتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی، افراط زر بڑھ گیا، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، تو اب آپ کیا تجویز دیں گے کہ وہ اگر باہر سے تیل مہنگا مل رہا ہو تو سستا کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ اگر بجلی ہم لوگ مہنگی پیدا کر رہے ہوں، چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ ابھی ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہمارا کراچی میں کام کرنے لگا 1100 واٹ کا تجرباتی طور پہ، تو اس میں 1 روپے پر یونٹ بجلی پڑ رہی ہے. لیکن جب یہی بجلی آپ جنوری کے اگر اعداد و شمار دیکھیں، کول سے پیدا کرتے ہیں یا فرنس آئل سے پیدا کرتے ہیں تو 18 روپے، 22 روپے، 14 روپے کی پڑ رہی ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ تلخ حقیقتیں جو میرے خیال میں کوئی معاشی پلان جو ہے آلٹرنیٹ جو ہے مجھے نظر نہیں آتا اس پہ اختلاف دے رہی ہو کہ جی ہم یہ کریں گے. اور وہ چیزیں جو ہیں اچھا اسی طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب بین الاقوامی تعلقات کی اگر آپ بات کریں، اس میں
اگر آپ کا امریکہ کی خواہش ہے کہ جی کنٹین چائنا پالیسی پہ عمل کرنا ہے اور انڈین ہیجمنی کو ہم نے اس خطے میں تسلیم کرنا ہے تو امریکہ کی ناراضگی دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں, ہے نا. اچھا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ مطلب یو ڈریگ یور فیٹ, آپ ووٹ دیں نہ دیں لیکن وہ پریشر آپ پہ رہے گا. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ FATF میں پھنسے ہوئے ہیں, IMF کی آپ اس نقطے کو بائے کرتے ہیں. عامر زیاد صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, آج شہباز گل صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ہے, انہوں نے کہا بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ بھی انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان میں. یو بائی دس آرگومنٹ؟ نہیں, ظاہر ہے دیکھیں پاکستان میں جو بین الاقوامی لابیز ہیں ان کے ہیں یہاں پہ, ان کے فالوورز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں صحیح یا غلط ان کا ایک ورلڈ ویو ہے جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر جو جیسے میں نے آپ کو ابھی میں ارشاد کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک زمانے میں پاکستان اور امریکہ کے پوائنٹ آف کنورجنس بہت ہوتے تھے, آج ہمارے ان کے پوائنٹ آف ڈائیورجنس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف بات یہ نہیں ہوتی کہ عمران خان تقریر کرتے نہ کرتے, وہ روس کا دورہ کرتے نہ کرتے, تب بھی پاکستان کو یہ سوال درپیش تھا کہ کیا ہم چائنا کا ساتھ چھوڑیں گے اپنا. اب بعض لوگ کہیں گے جی بالکل چھوڑ دینا چاہیے, ہماری ایسی لابی موجود ہے. خود ان کی پارٹی میں مجھے جو بڑا حیرت ہوئی, اور میں کہوں گا نیازی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں, عبدالرزاق داؤد صاحب نے بھی فروری میں انہوں نے ایک بیان دیا بڑا مالتلارہ قسم کا کہ جی بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک وہ 5 اگست کے اقدامات کو رول بیک نہیں کرے گا ہم نارمل تعلقات نہیں رکھتے. لیکن وہ جو لوگ اتنی اثر ہے کہ رزاق داؤد جیسے شخص جو ہے وہی بات کہتے ہیں اور مطلب ہے ہمیں کوئی ریئیکشن نہیں ملتا. یہ کنفیوژن کے عکاسی کرتے ہیں بعض صورتوں میں, اور آپ جو ہے انڈرمائن کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں رہ کر خود وزیر اعظم کے ویژن کو جو ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. اور آپ بھارت کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں فشرز ہیں, ہمارے یہاں تقسیم ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں بھی سیریسلی نیازی صاحب کے میں توسط سے چاہوں گا کہ اٹھائیں کہ جی پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے, اس پہ آپ کو قائم رہنا چاہیے. نیازی صاحب تک یہ نقطہ تو پہنچ گیا. نیازی صاحب میں جاننا چاہوں گا جو سسی صاحبہ کہہ رہی پولیٹیکل کوسچن ہے, کیونکہ آج ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. کل جب ہم یہ شو کر رہے ہوں گے تو موسٹ پروبیبلی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کا قافلہ اسلام آباد میں موجود ہوگا. کیا چیلنج آپ کے لیے ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں, اسلام آباد میں موجود ہوں گے, استعفے کی ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, ان کا ہم جمہوری حملہ کریں گے, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا؟ کل اسلام آباد میں تو یہی گفتگو ہو رہی ہوگی, یہی بات چیت ہو رہی ہوگی ساری میڈیا میں, سیاسی حلقوں میں, صحافتی حلقوں میں. انوار ابھی کہا اپوزیشن کے لوگوں نے کہ جی ہم نے بڑی اچیومنٹ کی ہے, تو کیا ملک جو 2 لخت ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ راتوں رات جتنی بھی انڈسٹری تھی نیشنلائز ہو گئی, اس کا کس کا قصور تھا؟ آج بھی پاکستان جو ہے وہ سنبھل نہیں سکا. پھر راتوں رات جو ہے وہ آپ کے جو فارن اکاؤنٹس تھے جتنے بھی پاکستانیوں کے وہ سیز کر لیے گئے, کس کا قصور تھا؟ پھر آپ نے بلنڈرز پہ بلنڈرز کیے اکانومی کے ساتھ, اور اس کے ثمرات جو ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آج بھی معیشت کے اندر جو ہے وہ تباہی کے نشان جو چھوڑ کے گئے. پاکستان کے جتنے بھی ادارے تباہی کی طرف چلے گئے, پاناما ہوا, دبئی لیکس ہوئیں, اور کیا کیا پنڈورا باکس باہر نہیں آیا. تو یہ انہی لوگوں کے پیدا کردہ مسائل تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی کہ ہم اس کو بہتری کی طرف لا سکیں, اور آج یہی لوگ جو ہے وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو ٹھیک ہے. پاکستان کو خراب کس نے کیا تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جب 2018 میں حکومت میں آئی اس وقت پاکستان کے ادارے کہاں کھڑے تھے؟ پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی تھی اور پاکستان انٹرنیشنلی کہاں کھڑا تھا؟ آج کہاں کھڑا ہے 2022 میں؟ اچھا بہتر ہے ڈو مور اینڈ مور اینڈ مور کی گردان لگائی جاتی تھی. آج پاکستان اگر انڈیپینڈنٹ اپنی سوورنٹی قائم رہنا چاہتا ہے تو کچھ لوگ پھر پاکستان کو غلامی میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور بڑا شور و غوغا کرتے ہیں جی کہ پاکستان نے روس کا دورہ کیوں کیا, حالانکہ ہم نے کہا ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے. ہم نے کل بات کی کہ اگر یورپین یونین کے ایمبیسڈر نے پاکستان کو خط کیوں لکھا ہے, کیا یہ خط انڈیا کو بھی لکھا گیا ہے؟ تو سوال تو بنتا تھا. آج اسی تناظر میں جو ہے وہ یورپین یونین نے بات بھی کی ہے اور بڑے اچھے الفاظ میں کہ
پاکستان جو ہے اس تنازع کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. اور ہمارے کچھ جو بزدل لیڈر ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پتہ نہیں اپنی توجیہات پیش کر رہے تھے. دیکھیں اگر پاکستان کو ایک پراسپر پاکستان بنانا ہے تو پھر آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا ہوگا, انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے یہ تو ہوں گے. فارن پالیسی کا جواب لے لیتا ہوں. میں نے آپ سے پولیٹیکل سوال کیا تھا کہ یہ جب کل آ جائیں گے اور ان کا یہاں پر مارچ اختتام پذیروں کے اسلام آباد میں موجود ہوگا, اس پولیٹیکل انوار یہ آج آ جائیں, اچھا میری بات سنیں, آج آ جائیں, ہم کل کا کیوں, آج آ جائیں, آج آ جائیں. ہمیں کیا ڈر ہے؟ سسی صاحب وہ کہہ رہے ہم نے پاکستان کو لوٹا ہے, ہاں وہ کہہ رہے ہم نے کو محلات بنائے, سرے محلات ہم نے تو نہیں بنائے نا. ایوان فیلڈ کے بڑے بڑے جو ہے فلیٹس ہم نے تو بنائے نہیں ہے نا. جی وہ تو کہہ رہے کوئی ڈر ہے نا. نہیں سب سن لیجئے گا, وہ کہہ رہے کوئی چیلنج, آپ کل کیوں آج آ جائیں. دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے سب کو. اب فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ بات آپ سوال ایک کرتے ہیں, علیم خان صاحب کا جواب کیا آیا, حکمران ایم این اے صاحب کا. پھر سوال کیا گیا پولیٹیکل سچویشن کہاں جانے والی, پولرائزیشن کا کیا ہوگا, تو جواب آیا کہ ملک کو دو لخت کوئی پیپلز پارٹی نے یا کسی اپوزیشن نے نہیں کیا تھا. وہ سارے فیکٹرز سب کے سامنے ہیں. جو بھی انہوں نے ابھی انٹرنیشنلی, یا ہم تو جانے قربان کر کے پاکستان کی فاؤنڈیشن پہ اپنے خون کا پسینے کا دیکھ کر ہم نے جو ہے ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. ہم نے ہمارے ہوتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کرتے. ہم وہ ہیں جو نے انٹرنیشنلی اپنی دھاک بٹھائی, یو این سے لے کر جو بھی انٹرنیشنل آپ کے فورم سے, مانیٹری فورم سے, اس میں بھی ہم نے اس طرح جو ہے گیون اور گیو اپ نہیں کیا تھا. ہم نے کنڈیشنز جو دی تھی. یہاں تو یہ خود جو ہے شوکت ترین صاحب نے کہا آ کر, بھائی یہاں تو اس طرح کی باغیں نہیں ہوتی, یہاں تو سارے آپ کے جو ہے سرور خان صاحب نے لندن میں کیا پریس کانفرنس کی, سارے جو آپ کے اساسے ملک کے اہم ترین وہ بیچ کر انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کیا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے, ابھی کے پی وے میں الیکشن ہارے تو ان کے وفاقی وزراء وزیر اعلیٰ نے کہا مہنگائی اتنی ہوشرف ہے, ہم اس کو ناکامی کو نہیں روک سکے. بات یہ ہے کل جو ہے ہم آئیں گے نہیں, ہم آ چکے ہیں, ہم کامیاب نہیں ہوں گے, ہم ان کو بھی پتا ہے کامیاب ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ویلکم. جی آپ دیکھیے گا ہم آ چکے ہیں. علیم خان والی بات وہی رہی. اب بات حقیقت یہ ہے, آپ کا زیادہ تکیہ علیم خان پہ ہے یا اپنے اس پر ہے؟ نہیں, میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کے حوالے سے, یہ لوگوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں, اپنی رضا خوشی سے لوگ نہ صرف آ چکے ہیں, آئیں گے نہیں. رضا خوشی کیا ہوتی ہے ویسے, سمجھائیے گا. پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی جیتے ہوئے رضا خوشی سے آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہے کہ اس میں کسی نے کنڈیم کیا تھا. Niazir صاحب, I listen to your views, you know, I hope that you listen to my views, and obviously we respect each other, and you know, okay, sorry. بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے صورتحال اس نہج پر ہے. کتنے بندے آپ کے پاس, آپ کی ویسے تحریک قدم میں 24-48 گھنٹے بہت دوڑیں لگی ہوئی ہیں قرآن جماعت کی, آپ ایسے سمجھ رہے ہیں. آج جو میٹنگ ہوئی ہے, نیائی صاحب آپ کی دوڑیں لگی, یہ نیائی صاحب کیوں ٹھنڈے بیٹھے ہیں, آرام سے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ ممبرز نہیں ہیں, پی ایس صاحب میٹنگ کر رہے ہیں, آفیشل میٹنگ سے, وہ آرام سے بیٹھے ہیں. ممبرز صرف نہیں ہیں, ممبرز نہیں ہیں, بلاک کا بلاک جو ہے وہ آئیں گے. سرکاری جلسے ایسے ہوتے ہیں صاحب, یو نو اٹ ویری ویل, آئی تھنک. تو بات یہ ہے میاں والی سے آپ ہیں اور آپ کو, ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو اور اس طرح کا لانگ مارچ 11 دنوں سے آپ جو ہے حکمران جماعت کے صوبے سے آپ گزار کر دکھائے. پھر میں بتاتی ہوں, میں سمجھتی ہوں یہ کامیابی کے جھنڈے ہم گاڑ چکے ہیں, ہم کلیم کر رہے ہیں وکٹری. یہ حافظ صاحب فائنل کومنٹس. سسی پلیجو صاحب is claiming victory, اور آپ کے سامنے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی موسٹ ویلکم, آپ آئیں اسلام آباد میں, کل کیوں آج آ جائیں. نہیں, سسی پلیجو صاحبہ بڑا مطلب ہے باریک نگاہ رکھتی ہیں سیاست پہ, لیکن میں یہ عرض کروں گا ان سے مطلب ہماری ملاقات بھی ہے کہ قبل از وقت ہے ابھی یہ کہنا کہ جی فتح ہو گئی, کیونکہ ابھی تو معاملات چلیں گے. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ یقیناً ایک بہت بڑا دباؤ بڑھا رہی ہے اس کے خلاف جو ہے, لیکن یہ نہیں ہوا کہ حکومت کے پاس جو ہے کوئی کارڈ رہا نہیں ہے کھیلنے کو. اور یہ بات بھی ابھی طے نہیں ہوئی ہے کہ جی واقعی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اشارے ملتے ہیں, لوگ آپ سے بات چیت کرتے ہیں, لیکن جب فائنل وقت دن آتا ہے اس دن وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اور میں ایک اور بات کہوں, دیکھیے جہاں پر غبن یہ کوشش کر رہے ہیں نقب لگانے کی پی ٹی آئی پہ, تو حکومت بھی جو ہے نقب لگا سکتی ہے. مجھے یاد ہے بالکل یہ امکان ہے اس بات کا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے ایم ایل ایز کو ڈھونڈ رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ اس دن نظر نہ آئے, پیپلز پارٹی کے لوگ نظر نہ آئے. ویسے پرویز خٹک صاحب نے دعویٰ بھی کیا ہے اس طرح کی ٹیکٹکس ہیں
کیونکہ دیکھیں اصولوں کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، نظریات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. مطلب ہے یہ جو پوری ہمارا جو بالادست طبقہ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، یہ اس کی لڑائی ہے اس کے. اور اس میں کہ عوام بیچاروں کا نام استعمال ہوتا ہے، وہ پجیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پراڈوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہماری قسمت میں غالباً یہی لکھا ہے. لیکن اس میں اصل تو بات یہ رولنگ ایلیٹ کی ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو ایم این ایز ہیں وہ ایک ہی مخصوص طبقے سے زیادہ تر لوگ آئے ہوئے ہیں. ایک طرح بس یہ ٹور سر بالکل کمپلیٹ ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ عامر رضا صاحب، تھینک یو ویری مچ. نیائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کی. امجد نیائی صاحب، سسی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ویورز اب یہ سیاست ہے اور صورتحال واضح ہو جائے گی میرے خیال میں کل پرسوں تک، کیونکہ بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں. زمینی حقائق کیا ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہم آپ پتہ چل جائیں گے، کیونکہ اسلام آباد میں ہی ریڈ زون میں ہی پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے اور عوامی مارچ بھی آئے گا، اور حکومت جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ان کی پوری تیاری ہے، جو تحریک عدم اعتماد لاتا ہے وہ اس کا سامنا کریں گے. تو ملکی سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کا ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے شوز میں احاطہ کرتے رہیں گے. آج جو گفتگو ہوئی اس پہ اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.